अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। की टॉप स्टोरीज है। मखसूस नशिस्तों में सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला सामने आ गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे, हमारे साथ नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तहरीक इंसाफ से हम बात करेंगे कि क्या आईनी तरमीम खटाई में पड़ गई है आज के इस वजाहती फैसले के बाद। और आखिर में पार्लियामेंट के अंदर जो आज इजलास हुआ उसका अहवाल हम पूछेंगे कि भाई वो मुसव्विदा कहां है, इतनी पुरस्रारियत उसके इर्द गिर्द क्यों है। हुकूमत की दो ताई अक्सरियत का ख्वाब क्या चकनाचूर होने जा रहा है, क्योंकि आज एक वजाहती फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अक्सरियती 8 जजेस के बेंच का वजाहती फैसला 4 सफात पर मुश्तमिल है। वजाहती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश और ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है और उसकी वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया और इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अक़लियती जजेस ने भी तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन को तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाली पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है और इसका इतलाक कौमी और सूबाई असेंबलियों पर भी होगा। हासिल करदा नशिस्त फौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। कोई बात का अमल उस वक्त के मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने और इबहाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त की कोई अहमियत नहीं। अदालती फैसले पर अमल में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल यह है कि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, मुशीर वजारत कानून और इंसाफ हमारे साथ हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, ये वजाहती फैसला है बाय द वे, और इसमें एक ऑलमोस्ट इंडाइटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। सो उस हवाले से अब चीजें थोड़ी तब्दील हो गई बैरिस्टर साहब। कल मैं सुन रही थी आप यू वेरी कॉन्फिडेंट कि नंबर आप लोगों के पास पूरे हैं। इस सवाल को दोबारा आज पूछते हैं, इस फैसले की रोशनी के बाद आपके पास नंबर पूरे होंगे इस आईनी तरमीम के जो आप लाने की बारे में सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, as confident as I was yesterday, I am still very confident and in the same spirit of confidence मैं आज भी कहता हूँ नंबर पूरे हैं। कैसे पूरे होंगे, जरा इसको ब्रेक डाउन कीजिए। मौलाना साहब ने कमिटमेंट दे दी आपको? मैं अभी कुछ कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आज मीडिया पे देखा, कल एक मुलाकात भी हुई है। आप ही के जो सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मुलाकात थी और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स एक तमाम तर चीज़ों को इस पहराए में भी देखा जा रहा है कि कंसेंसस भी डेवलप हो बाकी दीगर सियासी जमातों में। और बिल्कुल, क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब 2006 में हुआ था, उसी की स्पिरिट से अब 2024 में ये तमाम तर चीज़ों को इसी पहराए में देखा जा रहा है। आई थिंक वक्त की ज़रूरत भी है। और मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ कहते हुए कि पार्लिमानी कमेटी जो है तमाम तर जजेस की तैनाती के हवाले से, उसका एक मीनिंगफुल और एक पर्पसफुल रोल होना चाहिए। हमें एज ए रबर स्टैम्प इस्तेमाल होने से अपने आप को रोकना है और इस तमाम चीज़ को चेंज करना है। लेकिन एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ इस तमाम तर लीगल रिफॉर्म्स के मामले को देखा जाना चाहिए और देख भी रहे हैं। और फिल वक्त तक जो मुसव्वदा ये जो ऑप्शंस सामने हैं इस हवाले से, मौलाना ऑन बोर्ड है उस पर? देखिए, मैं आपकी इस बात को कतन ना कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ। चलें, उसको फिर हम तस्दीक, अगर तरदीद ना हो तो तस्दीक ही समझते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको आपके वोट पूरे नहीं, आपको 3 वो आज़ाद लोगों के वोट भी चाहिए ना, जो तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है, वो तो भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच की इंटरप्रिटेशन का मामला है, लेकिन वो 3 वोट चाहिए आपको, राइट? देखिए, फिल वक्त तो मैंने कल जो स्टेटमेंट दी है मैं उसी पे ही स्टैंड करता हूँ। राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, और कल भी और उससे आगे भी मैं समझता हूँ कि जो उनका स्टेटस है वो अभी भी हवा में है। दे आर इंडिपेंडेंस और उनकी बिल्कुल ये तो इलेक्शन कमीशन खुद बता सकता है, लेकिन इस शॉर्ट ऑर्डर की वजाहत में जो एक ऑर्डर आया है उसने तो और ज्यादा अभाम पैदा कर दिया इस तमाम तर चीज पे, और ज्यादा अब जो है वो
چیزیں کافی جو ہیں وہ ابر آلود ہو چکی ہیں. انہوں نے زیادہ کلیئر کیا, انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے ہیں, گوہر صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں, 41 کے 41 جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروائے ہیں, انہوں نے زیادہ کلیئرٹی سے کہہ دیا کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں, کوئی اس کو نہ سمجھے آزاد ہے. دیکھیں کسی ایک ادارے کا رول جو ہے دوسرا ادارہ اسیوم نہیں کر سکتا. یہ کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, اینڈ دے آر دا ریگولیٹرز فار اینی تھنگ پرٹیننگ ٹو الیکشن میٹرز. سپریم کورٹ از خود یہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا کہ وہ پارٹی کے سرٹیفکیٹس بانٹیں یا پارٹی کے سرٹیفکیٹس ہینڈ آؤٹ کریں, یا کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی کینڈیڈیٹ کو کہیں کہ یہ آپ فلاں پارٹی سے ہیں اور آپ فلاں پارٹی سے ہیں. تشریح ضرور ہونی چاہیے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب ریگولیٹر نے مانگی ہے یہ اس تمام تر چیز پہ, کیونکہ ایک ابہام تھا, اب آئین اور اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن میں اور جو قانون میں چیزیں درج ہیں اس میں تو واضح طور پہ 3 دن کا لکھا ہوا ہے, اور یہ 3 دن 15 دن کیسے ہو گئے, اس کی تو پہلے تو ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزوں پہ وضاحت ہوگی, اس کو کس طرح کانسٹیٹیوشنل پروویژن سے کس طرح اس تمام تر فیصلے کو جسٹیفائی کیا جائے گا. اسی لیے جو آج شارٹ آرڈر کے بعد جو ایک وضاحتی آرڈر بھی آیا ہے 4 صفحوں کا عزت مآب جج صاحبان نے دیا, اس سے اور زیادہ ابہام کر دیا گیا ہے اس تمام تر فیصلے پہ. فی الوقت I stand by it. These 41 are actually independent. اور ان کی آپ کو یاد ہوگا الیکشن ایکٹ میں 2017 میں ہمیں ابھی اگست کے مہینے میں ہی پچھلے ماہ امینڈمنٹس بھی لے کے آئے, اور اس امینڈمنٹس میں فردر ہم نے کلیریفائی کیا کہ کوئی شخص ایک دفعہ جب اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرا دے گا اور اس کو جب سرٹیفکیٹ اس کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی, دین یو کین ناٹ کمپیل دیم, یو کین ناٹ بائی تھرو اے کورٹ آرڈر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس جماعت میں ہی آپ اس جماعت میں ہیں, بیکاز آپ کو جو ہماری امیجنیٹو انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق آپ فلاں سیاسی جماعت. اگر میں کہوں کہ آج کا سپریم کورٹ کا جو وضاحتی فیصلہ اس کو آپ ڈسریگارڈ کر دیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ ابہام اور زیادہ پیدا کر دیا اس آرڈر نے. اس کے بعد اب قانونی طور پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ بیکاز سپریم کورٹ نے کلیئرٹی دے دی کہ ہمارے نزدیک پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, کل یا پرسوں جب بھی آپ امینڈمنٹ لانے کی کوشش کریں ووٹنگ ہونی ہے. اب یہ چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو یہ ووٹ دیں گے, تو فلور کراسنگ کی اس کے اوپر ججمنٹ ہے, تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ کیا فلور کراسنگ کی بھی جو ججمنٹ ہے 63A جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا, وہ خود 63A اسٹینڈ الون پروویژن جو ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ خود بڑے وضاحت اس میں ہے, اس میں کسی قسم کی تشریح یا کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. اس میں ڈسینٹنگ نوٹ بھی ہے, آپ نے دیکھا بالکل وہ ایک پریزیڈینشیل ریفرنس کے تھرو گیا ہوا تھا, لیکن اس پہ دیگر جو ریویو ہے وہ بھی دائر ہوا ہے, اور اس ریویو کو بھی 1.5 سال ہو گیا, ابھی تک آج تک فیصلہ نہیں آیا. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی کی شاید اس ریویو کا فیصلہ آ جاتا تو تمام تر چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھا جا سکتا قانونی اور آئینی تناظر میں. لیکن فی الوقت اس آرڈر کے تھرو یہ 4 صفحے جو ہیں یہ اور زیادہ ابہام پیدا کر رہے ہیں. وہ جو 3 ووٹ ہیں جو آپ کے پاس وہ ہیں آپ کے پاس, وہ جی بالکل انڈیپینڈنٹس میں سے ہی ہیں. دیکھیں ملک کے اندر ظاہری بات ہے, میں نے کل بھی کہا کہ اسی ایوان کے معزز اراکین ہی ووٹ کریں گے, کوئی فرشتے تو آکے ٹھیک ہے, کیونکہ منگل صاحب کی بھی کچھ شکایات تھی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کل آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ تو منگل صاحب کی پارٹی اس کے اوپر آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی کیا پوزیشن؟ صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں ان کی غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 2 سیٹس ہیں, 2 سینیٹرز ان کے ہیں. یہاں پہ ان کی ایک اپنی سیٹ تھی, ابھی وہ خود تو موجود نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ظاہری بات ہے وہ ان کی طرف سے اگر کوئی تاکید یا تائید کی جاتی ہے پھر یہ 63A والے معاملے میں دیکھا جائے گا. لیکن دین اگین ووٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے, اگر آبویسلی آپ اس فیصلے کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کی تمام تر چیز اس پہرائے میں جاتا ہے, لیکن اس پہ ریویو کا بھی فیصلہ نہیں آیا. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے ماریہ صاحبہ کہ یہاں پہ اس ریویو تو پینڈنگ ہے ہی ہے, لیکن جو 63A کے اندر تمام تر اسکیم آف تھنگز دی گئی ہے اور اس میں وہ سٹیپس ہیں, وہ تمام تر پروسیجر ہے, اس کے بعد الٹیمیٹلی جانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اس میں وضاحت دے سکتا ہے کہ ابھی تک کیوں وہ نوٹیفیکیشنز نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے وضاحت طلب کی. ان کی وضاحت میں سمجھتا ہوں اور زیادہ ابہام آ گیا اس چیز کا, اور ڈائریکشنز بھی دی گئیں وچ آئی ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ کی طرف سے کسی ایک شخص کی پارٹی ممبرشپ کا ڈیسیجن یا پارٹی افیلیشن کا ڈیسیجن ماورائے آئین اور قانون آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کل بھی کانفیڈنٹ تھے, آج بھی کانفیڈنٹ ہیں, کل پھر آپ لوگ ٹیبل کر رہے ہیں یہ بل؟ کیونکہ کل کابینہ کا اجلاس بھی بلایا ہے, تو کل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کل کا جو اجلاس ہے اس میں کسی گورنمنٹ
बैक्ड जो लेजिस्लेशन है या आईनी तरमीम है उसमें कैबिनेट अप्रूवल ज़रूरी होता है, और वो जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो ले नहीं हो सकती। तो कल टुमारो इज द डे जी बिल्कुल। मैं ये मंडे को जाएगी बात? नहीं, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने इन तमाम चीज़ों को इस पैराए में देखा है, आई कैन सेफली से and I can confirm that tomorrow is a day. So क्या नंबर है आपके पास, अगर आप मुझे बता दीजिए कि ये हमारा वोट काउंट है पूरा? अगर देखिए नंबर मैं वैसे ही कल कह चुका हूँ, नहीं लोगों को मैं बताए वैसे ही बगैर मारिया आप साहब कह चुका हूँ, तो मैं हिसाब में थोड़ा कमजोर हूँ, तो मेरा इतने कमजोर नहीं है। आप लोगों ने एक वोट जिस तरह से माशाल्लाह इसमें क्यूरेट किया है, तो क्या नंबर है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो अभी तक की कैलकुलेशंस हैं 2/3 अक्सरियत कंफर्टेबली गवर्नमेंट के पास है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कंसेंसस करना है, तो फिर कंसेंसस में सबको साथ ले आए ना। तहरीक ये बिल का मुसविदा किसी ने देखा क्यों नहीं है अभी तक? पीपल्स पार्टी वालों से पूछें, वो कहते हैं हमने नहीं देखा। मौलाना से पूछें, वो कहते हैं हमने नहीं देखा। चले तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन में, तहादियों को तो दिखा देना, उन पर भी ट्रस्ट नहीं है आप? नहीं, उनके साथ बिल्कुल डिस्कशंस हुई हैं, और बिल शिल नहीं देखा किसी ने? वो देखिए वो तो ऑब्वियसली मैंने कल भी कहा, जिस तरह के 3-4 ऑप्शंस हैं वो तमाम तर चीजें डिस्कस हो रही हैं, उस पर अभी काम भी हो रहा है। उन ऑप्शंस को फर्दर जो है ट्वीकिंग भी हम कर रहे हैं। उनमें जो देखिए मौलाना साहब की गुजारिशात जो थी या उनकी सजेशन जो थी, बड़ी वैल्यूएबल सजेशन है जो उन्होंने दी है कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल, क्या ये सीनियरिटी प्रिंसिपल वाला ऑप्शंस इज डेफिनेटली दैट, उसको शायद वो ना हो इस बिल के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, उन मौलाना साहब की जो एक रिकमेंडेशन है कि ओवरऑल आपने जो इस्लाहात हैं उसके ऊपर ये भी आप जरूर देखें कि खाली सीनियरिटी ही जो है वो प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम चीजों को जो उसके साथ एंसिलरी चीजें अटैच हैं उनको भी मद्देनजर रखें। इस पे उनका अग्रीमेंट है, लेकिन इस बात पे कि मुद्दत मुलाजमत या उम्र बढ़ाई जाए, इस पे मौलाना अग्री नहीं करते। तो क्या ये आपके फाइनल मुसव्वदे के अंदर ये बढ़ाने की तजवीज होगी, या मौलाना की ख्वाहिश के ऊपर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जब मैं ये बात कहता हूं कि कंसेंसस किया जा रहा है इस तमाम तर चीज़ पे, बाकी पार्टीज जो हैं अपोजिशन की साइड पे, बिकॉज ऑब्वियसली आप कहती हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को आप इसके ऊपर ऑन बोर्ड लें, दे नो परफेक्टली वेल। आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब 2006 में हुआ था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के ऊपर भी बातें थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के ऊपर भी बातें थी, और उस पर इनकी पार्टी के चेयरमैन उस टाइम एग्री करते थे। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। अभी की जो ये मुसव्विदा है, ये आपके तहादियों ने क्यों नहीं देखा हुआ? वो क्यों कह रहे हैं हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है? या वो सियासी मसलहत के तहत कह रहे हैं, या वाकई उन्होंने मुसव्विदा नहीं देखा? पीपल्स पार्टी मौलाना साहब ने मुसव्विदा देखा? देखिए मौलाना साहब का तो मैं जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने नहीं देखा, और ऑब्वियसली उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं मुसव्विदे के, वो डेफिनेटली उनको बताए गए हैं, उनको भी तो दिखा क्यों नहीं रहे? उसमें कंसेंसस से बेहतर ही होगा ना, फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी उसकी। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल वो देख लेंगे व्हेन द टाइम इज राइट, एंड दे विल पार्लियामेंट के फ्लोर पे देखेंगे। नहीं, उससे पहले भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी सरप्राइज एलिमेंट क्या है? बिकॉज देखिए इतनी बड़ी आप एक कंसेंसस के साथ एक अमेंडमेंट लाने लगे हैं, ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड कर ले। हो सकता है कि आपकी 4 में से 3 शराइत के साथ वो अग्री कर लेते। मौलाना के साथ कि आप कर रहे हैं ना निगोशिएट, ये जो छुपा रहे हैं, ये जो पुरस्रारियत का अमल है, इससे प्रोसेस के साथ साथ नीयत पे भी शक होता है ना। आई थिंक हमारी नीयत पे बिल्कुल कतन किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग दिस विद अ वेरी ओपन माइंड, और हम बिल्कुल साफ नीयत से लेके आ रहे हैं। ये पॉजिटिव लीगल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जिन पे काम होना है, और काफी अरसे से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और उसमें जब आप ये बात कह रही हैं कि शायद बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है या बहुत ज्यादा छुपाया जा रहा है, कतन नहीं। पहले तो आप लोग मान ही नहीं रहे थे कि ऐसी कोई लेजिस्लेशन आ रही है। मेजोरिटी से हम बात करें, ऑन एयर ऑफ एयर। अब चले आप ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन आ रही है, फिर मैं ये पूछ रही हूं कि जिनको आपने कंसेंसस के साथ इस पे अग्री कराना है, उनको आप दिखा क्यों नहीं रहे मुसव्विदा? देखिए आई थिंक पार्टी के लीडर्स को जो है मारिया साहबा बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया गया है, और ये ना होने वाली बात है कि अगर उनको उनकी नॉलेज में ना हो और बगैर देखे कोई ऐसी बात हो, तो ऑब्वियसली पार्लियामानी लीडर हैं पार्टीज के हाउस के अंदर, और इवन अदरवाइज उनकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं पार्टीज के, तो वो डेफिनेटली जिधर कहेंगे तो वोट तो वो। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मुद्दत मुलाजमत के अंदर आपने एज की ब्रैकेट बढ़ानी है, शायद मौलाना साहब की ग्रीवेंसेस की वजह से वो इस बिल में ना हो।
Is it safe to say that? دیکھیں what I can tell you is definitely یہ 3-4 آپشنز جو میں نے کل ذکر کیا جس کا ان آپشنز میں سے یہ آپشن ضرور ہے. اور اگر مولانا صاحب اس پہ ان کا کیونکہ ایک پوائنٹ ہے اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو بالکل ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آف کورس ہم تو اپنی جو ایک صاف نیت ہے, اپنی ایک گڈ انٹینشن کے ساتھ ان کو کنونس کر رہے ہیں ان تمام تر پوائنٹس پہ, اور اگر پھر بھی ڈیڈ لاک رہا تو پھر ڈیفینیٹلی اس چیز پہ کچھ کو آپ کنونس کر رہے ہیں, مولانا صاحب کو آپ کنونس کر رہے ہیں, مینگل صاحب کو کنونس نہیں کر رہے. وہ شکایات کر رہے ہیں کہ ان کے سینیٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو غائب کر دیا جا رہا ہے جن سے آپ نے ووٹ لے کے جانے. تو اٹس ناٹ ریئلی جسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ, یہ اتنی گڈ ہارٹیڈنس بھی نظر نہیں آ رہی. یہ کیرٹ اینڈ اسٹک ہے. مولانا صاحب سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کہ وہاں کنسنسس بنانا ہے اور وہ ووٹ زیادہ ہیں, باقیوں سے تھوڑا ذرا آپ ان کو رف اپ بھی کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو ایلیگیشنز ہیں اور کوئی ایسا واقعہ یا وقوعہ اگر سامنے آیا ہے. مینگل صاحب کو ایکچولی وہ چونکہ وہ کلیم کر رہے ہیں تو آئی کین کوٹ ہم, لیکن چلیں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی ایک سیاسی رائیولری, بٹ مینگل صاحب کیوں کہیں گے کہ ہمارے میرے دیکھیں مینگل صاحب نے کہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ان کی اپر ہاؤس میں سینٹ میں ان کی جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ کون ہے, بیکاز آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات تو پارلیمانی لیڈر کی ہی ہوتی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے. وہ خود بھی ملک میں موجود نہیں ہیں, وہ خود بھی ان سے جب انہوں نے ریزگنیشن دیا تو اپوزیشن اور گورنمنٹ بوتھ ٹوگیدر ان کی کوشش تھی کہ ان کو بلوچستان کے ایشوز پہ جو باتیں ہونی ہیں, جو معاملات ہونے ہیں, جو ڈسکشنز ہونی ہیں, اس پہ وہ بالکل اپنا انپٹ دیں اور فلور آف دا ہاؤس سے بات کریں. لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ ریزائن کر کے جو ہے وہ ملک سے باہر چلے. یہ پاس ہو جاتی ترمیم پھر اس کے بعد یہ عدالت میں چیلنج بھی ہو جائے گی نا, بیکاز سینٹ کی وہ انتخابات نہیں ہوئے ہوئے, کے پی کے بہت سارے اس کے اندر قانونی پروویژنز ہیں جس کے بیسس پہ یہ کورٹ میں جائے گی. آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ, یہاں پر نہیں رکے گا خالی اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد؟ دیکھیں جا سکتا ہے, اور میں بالکل یہ کہوں گا آئی ایم شیور کہ ایز گورنمنٹ وی ہیو تھاٹ تھرو تھنگس, اور واقعتاً تمام تر چیزوں کی پاسبلٹی مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے تمام اینگل سے. اینڈ دس از پرابیبلی ون آف دوز اینگلز ایز ویل جو کہ گورنمنٹ نے بالکل سوچا ہوا ہے. لیکن اٹس ناٹ سو ایزی ٹو اسٹرائک ڈاؤن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اینڈ اگین میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہوگا کہ جب تک یہ نہیں آتا اس کو کم از کم دیکھا جائے, اور یہ پازیٹیو چینجز ہیں, اینڈ ان پازیٹیو ریفارمز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی کیا ہے سپریم کورٹ کا جو آج وضاحتی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اگر آپ کل ہی یہ سب کچھ ووٹنگ کر دیں گے تو پھر آپ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن میں آ رہے ہیں نا فیوچر کے پاسبل چیف جسٹس کے ساتھ بھی, عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن بڑھے گی. اگر آپ کو چاہیے کہ اس فیصلے میں مزید وضاحت ہو تو پھر آپ اس کو پوسٹ پون کر لیں, اگلے ہفتے لے جائیں. جلدی کیا ہے, سینس آف ارجنسی کیا ہے, کوئی 30-45 دن کی ایک ٹائم لائن ہے کہ اسی کے بیچ میں کرنی ہے؟ ناٹ ایٹ آل ماری صاحبہ, میرے خیال سے ہمارے اینڈ پہ تو کوئی جلدی نہیں ہے, اور یہ پچھلے پورے 2-3 ہفتے سے آپ کی جو ود ان جرنلسٹک کوارٹرز یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے, کوئی ترمیم آ رہی ہے. یہ تو کب سے وضاحت مانگی ہے, جولائی سے وضاحت مانگی بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. تو اس آرڈر میں کیا جلدی تھی؟ اس آرڈر میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. ظاہری بات ہے سنڈے کا آپ لوگ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں, ہمارے بھی آپ گورنمنٹ سورسز کو بھی کوٹ کرتے ہیں, ادر سورسز کو بھی کوٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے سیٹرڈے یا سنڈے کو, اور اگر کل یہ سنڈے کو آ جاتا ہے تو اس فیصلے کا اس آور پہ آنا, یہ دین اگین سوال یہ ہے. سو اکثریتی فیصلے کی وضاحتی فیصلے کے ہونے کے باوجود بھی کل جو وہ ممبران ہیں آزاد جن کے اوپر آپ ووٹنگ کا اتفاق کر رہے ہیں, یو ول گو اہیڈ ود اٹ؟ جی بالکل, کیونکہ جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں, اس حوالے سے کسی کو جو ہے وہ یہ رائٹ دوبارہ بیان حلفی جمع کرانے کا نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آج کے سپریم کورٹ کے وضاحتی فیصلے کے بعد بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کا 2 تہائی اکثریت کا خواب شرمندہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, لیکن ہمارے پروگرام میں عقیل ملک صاحب جو حکومتی ترجمان تھے ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے باوجود وہ کل بل ٹیبل بھی کریں گے اور ان کے پاس نمبرز موجود بھی ہیں. 41 جو ممبران ہیں تحریک انصاف کے, ان کو وہ آزاد سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں, ان کی نمبر گیم پوری ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. راجہ صاحب, سب سے پہلے تو اس جو آج فیصلہ ہے اس کے مندرجات اور الیکشن کمیشن کے رد عمل پر بات کرنے سے پہلے 2 اہم سوال. ایک تو یہ کہ تفصیلی فیصلہ جس کا انتظار تھا
مخصوص نشستوں کے حوالے سے خاص طور پہ، اور بار بار استدعا بھی کی جا رہی تھی کہ وہ تفصیلی فیصلہ بہتر ہے کہ جلدی آ جائے تاکہ اس کے بعد جو بھی آگے قانونی کارروائی گورنمنٹ نے کرنی ہے وہ اس پہ غور کریں. تفصیلی فیصلہ نہیں آتا، یہ وضاحتی فیصلہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی اگر اس ترمیم سے ایک دن پہلے. سو جو ٹائمنگ اور پھر اس فیصلے کا آنا، یہ کیا شک و شبہ ہے؟ یعنی کہ از اٹ نارمل، یہ ہوتا رہتا ہے؟ یہ دیکھیں، نارملی وضاحت اس طرح سے نہیں مانگی جاتی. الیکشن کمیشن نے کوئی 3-4 ہفتے پہلے وضاحت مانگی تھی، اس کا ہم نے جواب دیا، اس میں 10-12 دن کا وقت لگا. تو ان کی جو درخواست تھی وضاحت کی اور ہمارا جو جواب تھا اس کو پڑھ کر انہوں نے فیصلہ دیا ہے. جو سال ہے، عدالتی سال ہے، وہ بھی شروع ہوا ہے اسی ہفتے کے دوران. اسی ہفتے کے دوران تمام جج صاحبان اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے. جن 8 جج صاحبان نے یہ فیصلہ لکھا ہے، ان کے پاس کیا موقع تھا عدالتی سال شروع ہونے سے پہلے کہ وہ اکٹھے ہوتے اسلام آباد میں؟ تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے فیصلہ دے دیا. جو لیکن راجہ صاحب، ترمیم سے ایک دن پہلے، چند گھنٹوں پہلے یہ فیصلہ سامنے آنا، جب کل ایک اہم ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، میں اس کے پروسیجر پہ بات کروں گی. کیا واقعی ٹائمنگ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اس کی ٹائمنگ پہ نہیں تو کیا وہ کرتے؟ فیصلہ وہ ترمیم کے بعد دیتے. دیکھیں، وہ ملے ہوں گے جب عدالتی سال شروع ہوا پچھلے ہفتے کے آغاز میں، اس دوران وہ ملے، انہوں نے فیصلہ تحریر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں وہ 1-2 دن بعد اس کو سنا دیتے، لیکن جب ایک صورتحال پیدا ہو گئی اور نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک غلط قدم جو حکومتی یہ ہے کوalition یہ اٹھانے جا رہی ہے، تو کیوں سپریم کورٹ اپنی وضاحت جو ہے، جو کہ الیکشن کمیشن نے طلب کی ہے، وہ اناؤنس نہ کرے تاکہ ہر ایک کی رہنمائی ہو. تو سر، تنقید پھر یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ سیاسی فیصلہ جو تنقید کی جا رہی ہے نا، وہ یہ کہ پھر یہ فیصلہ پھر سیاسی نوعیت کے، سیاسی زاویے سے دیکھا جائے گا. نہیں، یہ بے معنی. دیکھیں، یہ کھسیانی بلی وہ کھمبا نوچے والی بات ہے. ایک عمل آپ کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فرض ہے، اگر ایک فیصلہ انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور فرض کر لیں کہ انہوں نے وہ پیر والے دن سنانا تھا، ان کو یہ نظر آیا کہ یہ جلد بازی میں ہفتے اور اتوار کو ایک غلط قدم اٹھانے لگے ہیں، تو ہم اس کو ہفتے کو ہی ریلیز کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پیر کو کریں. تو یہ ممکن ہے کہ اس تمام عمل کی وجہ سے انہوں نے 1 دن اس کو پہلے سنا دیا ہو، ورنہ یہ پیر کو آنا ہی تھا. اس لیے اس میں کیا سیاسی عمل ہے؟ ایک چیز جو بالکل واضح تھی 12 جولائی کے فیصلے میں، اس کے حوالے سے ایک بالکل نامعقول وضاحت طلب کی گئی، ایک مفروضہ قائم کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو عدالت پارٹی مان چکی ہے، کہہ چکی ہے کہ بطور پارٹی پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. تو آپ کیسے یہ مفروضہ اخذ کر رہے ہیں؟ تو سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کر دی، اور وہ وضاحت منڈے کو ہو یا آج سیٹرڈے کو ہو، مجھے اس میں کوئی سیاسی عنصر نظر نہیں آتا. اچھا، جواب آ گیا، بہرحال ہونی تھی، اور اچھا ہوا. کمیشن کا رد عمل بھی آ گیا راجہ صاحب اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے، اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، ابھی تک نہیں مانا گیا ہے چیئرمین کے طور پہ. جو عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو مان رہا ہے، الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. اچھا دیکھیں، اس فیصلے نے دونوں باتیں کر دی. الیکشن کمیشن کا یہ موقف بھی لغو ہے بالکل. جب تک الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کے مقدمے میں یا جو معاملہ ان کے پاس ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ الیکشن درست نہیں تھا اور گوہر خان صاحب درست طور پہ چیئرمین منتخب نہیں ہوئے، تب تک تو وہ چیئرمین ہے نا. تو سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ آج دن تک الیکشن کمیشن اپنی خط و کتابت میں ان کو چیئرمین مانتا رہے، اور نہ بھی مانتا رہا ہوتا تو یہ قانونی ایک بات ہے کہ جب ایک انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا اور اس کو ابھی تک رد نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، تو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے تحت ہی پارٹی چل رہی ہے، تو وہ چل رہی ہے. سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی کہ کل کو اگر الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آخری انٹرا پارٹی الیکشن بھی درست نہیں تھا، تو تب بھی ایک ڈی فیکٹو ڈاکٹرن ہوتی ہے ہمارے قانون میں کہ اگر ایک شخص نے ایک عہدے کے حوالے سے کوئی عمل کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس عہدے پر قانوناً فائز ہوں، تو اس عمل کو جو ہے وہ اس کو حفاظت حاصل ہے آئین اور قانون کی. تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن ہمارے آئینی نظام کا، قانونی نظام کا ایک بہت اہم جزو ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ وضاحت کر دی کہ کل کو اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھا، مختلف جو عہدیدار ہیں وہ ٹھیک طریقے سے منتخب نہیں ہوئے، تب بھی گوہر خان کا ان ایفیڈیوٹس کو تسلیم کرنا، یہ لوگ واقعتاً ہمارے ہی امیدوار تھے اور ہمارے ہی ارکان ہیں، وہ بات ختم ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے عہدے کی
میعاد کے دوران یہ بات کر دی. کل کو اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ ان کا عہدہ ٹھیک نہیں تھا تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن لگے گی کیونکہ وہ آج اس عہدے پر فائز ہیں. تو کوئی انہوں نے دروازہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن کے لیے. یہ ایک بچکانہ رد عمل ہوگا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پھر نہ مانا گیا اور کوئی تعویل نکالی گئی. سر موسٹ پروبلی وہ نہیں مان رہے. ابھی میری بات ہوئی ہے, چلے ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے ایفیڈیوٹ ہیں؟ 41 ایفیڈیوٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس. اس کو ذرا آن ریکارڈ ہمیں کریکٹ کر دیجیے. 41 ایفیڈیوٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی میرا خیال ہے 41 ہیں یا کم از کم 40 تو ضرور ہیں. ایک کے بارے میں کچھ میرے ذہن میں ابہام ہے لیکن 40 کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. 40 ایفیڈیوٹ آ چکے ہیں کس کے بارے میں قبول کر کے. جی ابہام کس کے بارے میں؟ وہ جو ایک ایفیڈیوٹ نہیں ہے, ایک کوئی ہے تھوڑا سا ابہام, لیکن 40 تو ہے نا. 40 کے بارے میں کوئی ابہام نہیں. ہاں سر, جو کچھ نام سرکولیٹ کریں, مبارک زیب صاحب, ان کا ایفیڈیوٹ ہے کیا؟ کیونکہ موسٹ پروبلی وہ شاید ووٹ دوسری طرف کریں, اور چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے, میں جا کے دیکھا میں نے اس کی ویب سائٹ کے اوپر, سو موسٹ پروبلی ان کا ایفیڈیوٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان 41 سے علاوہ ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 41 ممبران ایسے ہیں جو اگر ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی اس ایفیڈیوٹ کو قبول کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تصور ہوں گے. وہ 41 تو ایک طرف ہیں. یہ جو نام گردش کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ 8 ارکان ایسے ہیں جو اس 41 کی لسٹ میں نہیں آتے, نہ وہ اس پہلی لسٹ میں آتے ہیں جو 39 یا 39 کی ایک لسٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں, عمر ایوب خان بھی شامل ہیں, علی اصغر خان بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. ان کے حوالے سے چمگوئیاں کی جا رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی غلط ثابت ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا. ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں 8 لوگ ہیں کل, جس میں سے 3 کے تو نام میں نے آپ کو گنوا دیے, بیرسٹر گوہر خود. جی میرے سامنے یہ لسٹ ہے راجہ صاحب. اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو 41 ہیں, حکومت کہتی ہے ہم ان کو آزاد سمجھتے ہیں, آپ لوگ کے پاس ان کے ایفیڈیوٹ ہیں, چلے ان کے اوپر قانونی طور پہ ڈفرنٹ ایک اطلاق ہوگا اس پورے پروسیس کا, لیکن یہ جو 8 لوگ ہیں یہ تو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئرڈ ہے نا. سو کیا ان کے اوپر اگر یہ اپنی مرضی سے ووٹ کر دیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ نیمز کیونکہ یہ دیز آر اپ فار گریبز نا, تو کیا اس کے بعد بھی 63-64 کا طلاق ان کے اوپر ہوگا اگر ان میں سے, کیونکہ 2 یا 3 ووٹ چاہیے غالباً گورنمنٹ کو, وہ کہتے ہیں 2 چاہیے, تو وہ اس لسٹ میں سے تو اگر کوئی ہو تو پھر تو فلور کلاسنگ کی زمین میں آئے گا. دیکھیں اس میں سے بھی دیکھیں, میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, تو مفروضے ہیں نا جی. آپ مفروضہ قائم کر لیں کہ جی 8 کے 8 اگر ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا, 2 ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا. ہمیں ابھی مولانا کا بھی بالکل نہیں پتا. ہماری جو ان سے گفتگو ہوئی ہے, جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ کو سمجھتے ہیں, وہ سیاست کو سمجھتے ہیں, ان کو علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں پاکستان کے تاریخی سفر میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو حکومت کی خواہش ہے مولانا کے حوالے سے وہ بھی پوری ہوگی. جی اس پہ بھی آتی ہوں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سر ان کو 2 یا 3 ووٹ چاہیے نا, دیکھتے ہیں مولانا کس طرف جاتے ہیں. سو یہ کیا دونوں کی جو لسٹیں ہیں جس میں نہیں, ان کو 2-3 ووٹ اس مفروضے پر چاہیے. میں عرض کروں, وہ جو یہ بات 2-3 ووٹوں کی کر رہے ہیں وہ اس مفروضے پر کر رہے ہیں کہ جے یو آئی کے 8 ووٹ ان کو مل چکے ہیں. یہ ان کی خوشگمانی ہے. لیکن اگر یہ 8 ان کو نہیں ملتے تو پھر زیادہ ووٹ چاہیے. میں زیادہ باریک نقطہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو 41 لوگ جن کے ایفیڈیوٹ آپ کے پاس ہیں ان پہ 63-64 کا اطلاق ہو سکتا ہے, جو یہ 8 لوگ ہیں ان پہ 63-64 کا اطلاق ہوگا, اگر یہ قانونی نقطہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. 63-64 نہیں, 63A کا اطلاق انڈیپینڈنس پہ نہیں ہوتا, ان 8 لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, مولانا صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, ابھی کچھ تھوڑی دیر بعد ان سے ملاقات بھی ہے. حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ نیگوسیشن کے درمیان وہ جو مدت ملازمت بڑھانی ہے یا وہ جو عمر بڑھانی ہے اس پہ مولانا کے اعتراضات ہیں, سو موسٹ پروبیبلی وہ اس کو شیو آف کر دیں گے. مولانا کے بارے میں دیر ویری کانفیڈنٹ کہ انہوں نے ایشورنس دے دی ہے, ٹیکٹیکل لیول پہ ان سے بات ہو چکی ہے. دیکھیے تو ہم دیکھیں گے نا, میں کوئی چمگوئی کیوں کروں. دیکھیے اس تمام عمل کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ملازمت کو طوالت بخشی جائے, ان کو عہدے پہ برقرار رکھا جائے. وہ اگر نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ کوئی اپنی دوسرے یا تیسرے درجے کی خواہش پیش کرتے ہیں مولانا کو اور وہ اس پہ کوئی غور کرتے ہیں تو دوسری بات ہے. پہلا جو ان کا مقصد تھا وہ مجھے قبول ہوتا یا کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. باقی تمام باتیں جو ہیں ان کو دیکھیں گے جب کوئی مسودہ سامنے آئے گا تو تب مولانا کا جو رد عمل ہے یا جے یو آئی کا جو رد عمل ہے وہ واضح ہوگا.
میں نہیں سمجھتا کہ JUI یا مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم کو ایسی طاقت دینے کے حق میں ہوں گے کہ وہ 5 ججوں میں سے جس کو چاہے چیف جسٹس لگا دے. پوری طرح آپ کا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ پامال ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جب ایک عہدے کی لالچ یا ایک چمک کسی کے سامنے آتی ہے تو بدقسمتی ہے ہر سطح پہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے اس خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں ہمیں اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ 5 سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ تم میں سے جو منظور نظر ٹھہرے گا وزیر اعظم کا وہ چیف جسٹس ہوگا. ان کی جو سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ چھوڑیں, اس کو کسی بھی حصار کے تابع نہ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا اس بات سے اتفاق کریں گے. آپ دیکھیں گی کہ جب فیصلہ سامنے آئے گا تو مولانا سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ کے کس لمحے میں اس وقت موجود ہیں, ان کی جماعت کی سیاست کا دھارا کیا ہے. ایسی بات جو ہے وہ پاکستان کے آئین پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ بے وفائی مولانا نہیں کریں گے. اچھا, اب تھوڑا سا چونکہ یہ آپ نے ایک سیاسی طور پہ آپ کا خیال ہے کہ بہت سارے مفروضات کے اوپر آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن قانونی طور پہ میں کچھ مفروضوں کے اوپر آپ کا ضرور رد عمل چاہوں گی. حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس کے باوجود آئینی ترمیم اس کے اوپر ووٹنگ کے حوالے سے دے آر گوئنگ ٹو گو فارورڈ ود اٹ. اگر تو وہ یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر قانونی طور پہ اس کو چیلنج کیا جائے گا, یہ قانونی طور پہ ممکن نہیں ہے, معاملہ اور الجھے گا. اس کا آگے قانونی طور پہ کیا ریپرکشنز ہیں؟ یہ دیکھیں 2 باتیں ہیں نا. اگر تو وہ ان 41 MNAs کو یا 40 جن کے ایفیڈیوٹ آ گئے ہیں اور جن کو PTI نے قبول کر لیا ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد سمجھیں گے, تو یہ تو بے وقوفانہ بچگانہ بات ہوگی. یہ بات تو نہیں چلے گی, اس کو عدالت ایک دم مسترد کر دے گی. تو اس کے علاوہ اگر ان کی کوئی حکمت عملی ہے, ہم جانتے ہیں وہ بیویوں بیٹیوں کو اغوا بھی کر رہے ہیں, دھونس بھی دی جا رہی ہے, لوگوں کے کاروباروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے, وہ سب کچھ تو ہے. اس تمام کے باوجود جیسا میں نے عرض کیا اگر ان کو مولانا کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اگر تو یہ صورتحال ہے تو پھر وہ کر لیں, نمبر ان کے اگر پورے ہوتے ہیں تو کریں, لیکن نمبر پورے ہونے کے باوجود اگر وہ سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرتے ہیں, یہ کہہ کہ وزیر اعظم جو ہے بالکل ایک مطلق العنان حکمران کے طور پہ فیصلہ کرے گا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کس کو ہونا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا, کیونکہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ایک بات ہوگی اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی, اور عین ممکن ہے کہ اس آئینی ترمیم کو بھی رد کر دیا جائے. ہمارے قانون میں اس بات کی گنجائش ہے, سادہ قانون تو بالکل رد ہو سکتا ہے, لیکن آئینی ترمیم بھی جو ہے اگر وہ بنیادی ڈھانچے سے ٹکراؤ کھاتی ہو تو اس کو بھی رد کر سکتی ہے. صحیح. آپ لوگ کہیں یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں راجہ صاحب کہ کیا حکومت یہ جو 63-64 کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اس حوالے سے کوئی قانون میں تبدیلی جو ہے اس کو ٹیبل کر دے؟ یہ بھی سنگن ہے کیونکہ کس حوالے سے سر یہ جو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, یہ جو ہمیں دیکھا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد سے تبھی تو 63A کا فیصلہ ہے نا. دیکھیں نہیں اس حوالے سے بھی اگر وہ کوئی آئینی ترمیم پیش کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ ایسی آئینی ترمیم آتی ہے, لیکن اس آئینی ترمیم کو قبول کرنے کے لیے اگر لوگ جو اس وقت تشریح ہے 63A کی اس سے ٹوٹتے ہیں یا اس حد سے آگے بڑھتے ہیں, اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. لیکن یہ تو ایک انڈے اور اس کی چوزے والی بات ہو گئی. آپ ایک شک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس شک کی خلاف ورزی کر کے. 63A اس وقت جیسا کہ سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے اس کے تحت کوئی شخص اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. تو اس ججمنٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے آپ رد کریں, لیکن اس کو رد کرنے کے لیے پہلے آپ کو جو اس وقت مروجہ قانون ہے اس کے تحت ووٹنگ کرنا ہوگی نا. آپ اس سے بڑھ کر یا اس کے برخلاف ووٹنگ کر کے آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے. صحیح, بہت شکریہ. تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. ہاں, بیکاز میں یہ ٹیکنیکل بیکاز یہ سنگن ہے کہ چونکہ بہت زیادہ قانونی رکاوٹیں ہیں تو کیوں نہ کان کو ادھر سے پکڑ لیا جائے, اس لیے میں نے یہ قانونی سوال آپ سے پوچھا کہ بھئی اگر وہ اس طریقے کار کوئی تبدیل کرنے کے بارے میں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ ایک سرکولر چیز ہوگی نا کہ 63A کو امینڈ کرنے کے لیے بھی اس وقت جو 63A کی تشریح ہے اس کے مطابق ہی آپ کو کام کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں یہ ہوگا تو یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا نا, اور اس وقت جو اسپیکر ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے
کہ ووٹ گنتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کے ووٹ گنے جنہوں نے اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کیا ہے. صحیح, بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ کے ساتھ موجود تھے. ان کے کہنا یہی ہے کہ جو 63A کے فیصلے کے تحت وہ جو 8 لوگ ہیں جن کے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا اگر ان میں سے کوئی ووٹ دوسری طرف دے دے, لیکن باقی 41 لوگوں کے 40 کے قریب لوگوں کے ان کے پاس ایفیڈیوٹ موجود ہیں اور ان کو پارٹی کی طرف سے ہدایت کر دی گئی ہیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر آج کیا ہوا ہے. جو مسودہ ہے کہ کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ کنسنسس کرنے کی کوشش کر کے ایک امینڈمنٹ لانے کی کلیم کر رہی ہو حکومت, لیکن وہ مسودہ اتحادیوں نے بھی نہ دیکھا ہو. بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. آج اور کل کا دن پارلیمنٹ میں بڑا ہنگامہ خیز ہونے والا ہے. اظہر فاروق صاحب ڈپٹی بیورو چیف ہیں RY نیوز اسلام آباد کے. پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہاں پر میں دیکھا کہ گفتگو کرتے رہے ہیں. وہاں پہ کوریڈورز کے اندر کیا آج سارا دن ہوتا رہا ہے, اس پہ ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم اظہر صاحب. کل ایک خبر سب سے پہلے آپ نے دی تھی کہ یہ آئینی ترمیم پیش کرنے لگے ہیں. ابھی بھی میری بیرسٹر کیل صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد. وہ مولانا کے بھی ساتھ ہونے کے اوپر کانفیڈنٹ ہیں اور PTI کے بھی 3 ممبران جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ووٹ پورے ہوں گے. آج پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا ہے؟ وزیر اعظم صاحب ملے بھی ہیں مولانا صاحب سے, لگتا ہے مولانا صاحب آن بورڈ ہیں؟ جی مولانا صاحب بالکل آن بورڈ ہیں. مولانا صاحب کے جو کچھ تحفظات تھے اس جو پیکج آ رہے ہیں نا اس حوالے سے, تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ دور کر دیے گئے ہیں اور مولانا صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. صرف ان کا یہ اعتراض تھا کہ ان کو وہ جو مسودہ ہے آئینی وہ ان کو دکھایا جائے تاکہ وہ ڈیٹیلز اس کا جائزہ لیں. اس مسودے میں جو کچھ ترامیم ہیں وہ مولانا صاحب نے 2 دن قبل جب اسمبلی میں اپنا خطاب کیا تھا تو انہوں نے جو تجاویز دی تھیں وہ اس مسودے کا حصہ ہیں. تو اس لیے حکومت بآسانی جو ہے مولانا صاحب کی مدد سے اس آئینی ترامیم کو جو ہے وہ منظور کرا لے. تجویز یہی ہے نا کہ جو ایج بریکٹ نہ بڑھائی جائے, جو کہ جس کا اطلاق موجودہ چیف جسٹس اور ان کے اوپر ہوتا ہے, جو جس کے بارے میں زیادہ تر کبھی امکان ہے کہ شاید یہ نہ ہو اس کے اندر, کیونکہ مولانا صاحب کی خواہش تھی. تو موجودہ چیف جسٹس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اب ہم کسی نئے چیف جسٹس کے چناؤ کی طرف ہی بڑھیں گے. جی مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اسی انداز سے ہو جس طریقے سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ایک پینل ہے. تو حکومت بھی اسی پہ ایگری ہے, وہ پینل آئے گا. ایک ان کی تجویز یہ تھی کہ 19ویں آئینی ترمیم جو تھی اس میں امینڈمنٹ کی جائے. اس پہ بھی حکومت آمادہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے ریلیٹڈ وہ ترمیم ہے, اس میں پارلیمنٹ کو وہ نمائندگی دی جانی ہے. تو وہ اس پہ بھی حکومت. ایک جو ججز کی روٹیشن ہے وہ بھی ہے اس کا حصہ, اس میں مولانا صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ان تمام ایشوز پر جو ہے حکومت اور مولانا صاحب ایک پیج پہ ہیں. تو حکومت نے ظاہر ہے حکومت کی بھی مجبوری ہے کیونکہ مولانا صاحب کے بغیر یہ امینڈمنٹ نہ قومی اسمبلی پاس, 8 ووٹ قومی اسمبلی میں ہیں اور 5 سینٹ میں ہیں. تو مولانا صاحب کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا نا کہ وہ یہ حکومت اس کو پاس کرا سکتی ہے. یہ مسودہ کدھر ہے؟ بیکاز میں نے سب سے پوچھا ہے, میں نے پیپلز پارٹی سے پوچھا ہے, مولانا صاحب کی جماعت برملا کہتی ہے ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے. یہ کہیں چھپا, یہ لا منسٹری میں چھپ کے بن رہا ہے, یہ کہاں سے بن رہا ہے؟ بیکاز کسی نے یہ مسودہ نہیں دیکھا. ہم بھی زبانی کلامی جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کی بیسس پہ ساری بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں میری آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں, جو الائز ہیں ایک پارٹی کی یا 4 جن کی نمائندگی ہے MNAs کی اور سربراہان جو ہیں ان کو بھی ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا. یہ بتایا گیا تھا کہ آج ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ڈنر چل رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا, مین نکات جو ہیں وہ بتائے جائیں گے. لیکن اس وقت تک جو مسودے کے ساری جو جزیات ہیں وہ صرف 5-6 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے, یعنی کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے. جو تفصیل آئے گی, ڈیٹیل سے مسودہ آئے گا, وہ کل صبح 11 بجے کیبنٹ کا اجلاس ہے اس میں آئے گا جس میں اس کو پاس کیا جانا ہے. لیکن بیشتر جو نکات ہیں وہ اس وقت کھانے میں شیئر کر دیے جائیں گے. پراسراریت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ کور کرتے رہے ہیں نا, بہت سارے بل آتے ہیں, بہت ساری لیجسلیشن آتی ہے, بڑے بڑے تباہی قسم کے بل آئے ہیں, بڑے بڑے امپورٹنٹ کنٹروورشل بلز بھی ہیں. اتنی پراسراریت کسی اور قانون کے حوالے سے آپ نے دیکھی ہے, اپنے رپورٹنگ کری ہے؟ نہیں, میں نے تو 18ویں ترمیم پوری کور کی ہے. بڑا آئینی 7 کمیٹی اس وقت بنی تھی, پوری پارلیمنٹ کی نمائندگی تھی, پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ چلا تھا اور اس میں اتفاق رائے ہوا تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ کچھ ایسے ایشوز ہیں عدلیہ کی اس میں ترمیم سے ریلیٹڈ جن کو یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ ان کو خفیہ ہی رکھا جائے. خوف کس بات کا ہے مطلب حکومت کو خفیہ رکھنے سے؟ بیکاز آئینی ترمیم جو آپ نے 18ویں ترمیم بتایا اس میں اپوزیشن, حکومت سب بڑی ایکسٹینسو اس میں ہم نے دیکھا کہ پروسیس تھا. اتنا بڑا آپ قانون لے کر آ رہے ہیں اور آپ اپنے اتحادیوں کو وہ مسودہ نہ دکھائیں تو ہونی نہیں چاہیے تھی. جب حکومت, اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس واضح میجارٹی نہیں ہے. اگر میجارٹی ہوتی, ابھی بھی حکومت سہارا لے رہی ہے PTI کے ارکان کا, کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت بھی قومی اسمبلی کے اندر
मौलाना फजल रहमान की जमात को मिलाकर 222 अरकान हैं। अभी भी 2 बंदे जो हैं वो चाहिए, लेकिन हुकूमत तो उसको यकीन है हुकूमत को कि 4 जो पीटीआई के लोग हैं वो उसको वोट करेंगे। वो राब्ते में है क्या? वो कॉन्फिडेंट है पीटीआई के लोग उधर चले जाएंगे? क्योंकि उसके कानूनी रिपरकशंस हो सकते हैं, खास तौर पे आज जो वजाती फैसला है उसके बाद। तो कोई मूड तब्दील हुआ आपको लग रहा है कि इस फैसले के बाद? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें वजह यह है कि वो जो अरकान हैं उनमें इंडिपेंडेंट्स हैं, और पीटीआई के खुद जो आज भी मेरी बैरिस्टर गौर से बात हुई है तो उनका भी ये कहना था कि 4-5 हमारे ऐसे लोग हैं, फिर वो धमका भी रहे हैं कि वो डिसीट हो जाएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डिसीट होंगे तो वोट देंगे होंगे, वोट तो हो जाएगा, पर वोट काउंट नहीं होगा ना सुप्रीम कोर्ट की फैसले। वो बात है, लेकिन वो भी अभी फारूक नायक साहब भी कह रहे थे कि जी जब जुर्म होगा तो उसके बाद देखा जाएगा ना। अब इलेक्शन कमीशन ने भी अपना रोल प्ले करना है, ठीक है जी हाँ, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सूरत बनती है। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब हमारे साथ प्रोग्राम के मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिएगा।